मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु वो उन्वान है फ़लसफ़े ज़ियारत अरबईन। मैंने सोचा क्या उन्वान आपके सामने पढ़ा जाए, तो मैंने सोचा 40वें की मजलिस है तो 40वें ही का उन्वान रखा जाए। इसलिए ज़ियारत अरबईन जो मंसूब है वो इमाम हुसैन के लिए, और ये ज़ियारत फ़जीलत रखती है बहुत ज़्यादा इमाम हुसैन की अरबईन में पढ़ने के लिए। हम लोग 40वां कहते हैं उर्दू ज़बान में, अरब के अंदर जाएंगे तो वो ये नहीं कहेंगे, वो अरबईन कहेंगे। अरबी का लफ्ज़ है, अरबईन के माने होते हैं 40 के। अरबी ज़बान में वो 40वें को अरबईन कहते हैं। हम और आप मजलिस चहलुम कहते हैं। फ़ारसी का लफ्ज़ है मजलिस चहलुम, हमारे किया जो राइज है वो इस तरह से। तो बहरहाल क्या फ़लसफ़ा है ज़ियारत अरबईन का, वो आपके सामने कोशिश करेंगे कि इस अरबईन यानी 40 के अदद की फ़जीलत क्या दी है परवरदिगार आलम। तो देखिए हमारी क्या जो मजलिस होती है, अगर कोई मरा है तो उसके हिसाब से या तो तीजा रखा जाता है या पंजुम रखा जाता है, सही है। फिर उसके बाद घरों में 10वां कर लिया जाता है, 20वां कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद 40वें को बहुत अहमियत हासिल है और जिस पर ज़ोर दिया गया है। ये जो तीजा होता है, ये जो पंजुम होता है, इसकी शरीयत से कोई तायद नहीं है। ये हमारा बनाया हुआ है कि हम तीजा कर रहे हैं, हम पंजुम कर रहे हैं, हम 10वां कर रहे हैं, हम 20वां कर रहे हैं। इसकी शरीयत की तरफ से कोई आपके पास सनद नहीं है। लेकिन क्यों इसकी अहमियत हो जाती है? सिर्फ मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सही है। बहुत सी चीज़ें देखने में तो आपको ये लगेगी अरे मौलाना बहुत तो पूछते ना साहब, ये तीजा कहाँ से आया, ये पंजुम कहाँ से आया, और कर रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि तीजा और पंजुम और 10वां और 20वां जो हम मनाते हैं वो शरीयत से तो नहीं है, हाँ शरीयत से मजलिस ज़रूर साबित है, ज़िक्र अहले बैत अतहार ज़रूर साबित है। और रही 40वें की बात, तो ये हमारे क्या शरीयत से साबित है, लिहाजा इसको अहमियत दी जाती। जो बहुत लोग आए, बहुत तो अक्सर लोग जो होते हैं तीजे में नहीं आ पाते, नहीं शामिल हो पाए, दूर थे, नहीं पता चल पाया, आदमी अपने गम में मुब्तला था इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन 40वें तक सबको खबर हो जाती है, दूरी रिश्तेदारों को भी बता दिया जाता है, जो यहाँ रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, दूसरे गांव में रहते हैं, उनको भी खबर कर दी जाती है। तो 40वें में सब जमा हो जाते हैं। तो ये 40वां जो मनाया जाता है दर हकीकत वो शरीयत के तहत है और उसकी सनद भी हमारे क्या मौजूद है। और इसका सारा सवाब जो मजलिस होती है वो दर हकीकत ये नहीं होती है कि जो मर गया है वो उसके नाम उसकी मजलिस हो रही है और कर रहे हैं, मजलिस उसकी नहीं हो रही है, बल्कि मजलिस के ज़रिए से उसको इसाल किया जा रहा है। और कहता थे वो भी फला साहब की मजलिस है 40वें की, फला साहब की 40वें की मजलिस है, सही है, नाम उसका लिया जाता है और दर हकीकत इसाल सैयदुश्शोहदा के ज़रिए से किया जाता है कि हमारे क्या हर खुशी हर गम के अंदर, तमाम शियों के अंदर हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को मुक़द्दम रखते हैं और कर रहे हैं। जब उनके ज़िक्र को मुक़द्दम रखते हैं, क्यों है ये, कहाँ से आया ये? आने वाला शख्स इस इमाम का बहुत चाहने वाला था, बहुत ज़्यादा, मदीने की बात है, और यब्ना रसूलल्लाह हमारे घर में तकरीब है, हमारे घर में शादी है, और हम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक आप तशरीफ़ नहीं ले चलेंगे। तो हज़रत ने इरशाद फरमाया कि करबला के वाक़ये के बाद हमने खुशी के तमाम प्रोग्रामों के अंदर जाना तर्क कर दिया और हम नहीं जाते। तो कहा हज़रत जब तक आप तशरीफ़ नहीं ले जाएंगे तो हम घर के अंदर ये तकरीब ही नहीं करेंगे। चाहने वाला भी तो हो ऐसा, और कर रहे हैं, ये नहीं कि हमारी तरह ज़रा सा माहौल बदला तो हमने अपने मिजाज को बदल दिया और कर दिया। हम मिजाज को बदल देते हैं माहौल के एतबार से, लेकिन शिया वो होता है
کہ جو اپنے مزاج کو نہیں بدلتا ہے وہ اہل بیت کے مزاج کے مطابق چلتا ہے. وہ ہواؤں آندھیوں کے اعتبار سے نہیں چلتا کہ جدھر آیا اڑ گیا، اب یہ ماحول چلا تو اب یہ ہونے لگا، اب وہ ماحول چلا تو وہ ہونے لگا. علی والا وہ ہوتا ہے کہ جس کا ماضی بھی ایک ہوتا ہے، جس کا حال بھی ایک ہوتا ہے، اور مستقبل بھی ایک ہوتا ہے. درود بھیجے محمد. آپ کی خدمت پہ جو سند دے رہے ہیں وہ یہ تو کہا اپنا رسول اللہ اس وقت تک میں تقریب نہیں کروں گا، خوشی کی شادی نہیں کروں گا جب تک آپ تشریف نہیں لے چلیں گے. اور کیے گا تو کہا کہ اگر تم ہم کو بلانا ہی چاہتے ہو تو ہمارے جد کا ذکر کرو، مجلس کا اہتمام کرو. چاہنے والا بھی ایسا خوشی کی محفل میں اس نے مجلس کا اہتمام کیا، اور جیسے ہی مجلس کا اہتمام کیا تو امام تشریف لائے. آپ کے چوتھے امام لانے کے بعد صدر مجلس میں امام کو بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیے. تھوڑی دیر کے بعد سب جب گریے کے بعد دیکھا تو امام وہاں پر نظر نہ آئے. اور کیا کہا صد منزل پر صد مسند پر نظر نہ آئے. جب امام کو دیکھا گیا تو امام دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. اب اور کر رہے ہیں دروازے پر جدھر پر مومنین کی نالینیں رکھی ہوئی تھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے. عزیزان گرامی، اہل بیت کا خادم بن جانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے. اور کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا علماء کس صورت سے امام کے حرم کے اندر امامہ لگائے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں، امامہ لگائے ہوئے خدمت کو انجام دے رہے ہیں. اگر ہمارے اور آپ کے اختیار میں کوئی خدمت آئے امام باڑے کے متعلق، اللہ کے گھر کے متعلق، اہل بیت اطہار کے متعلق، تو اس کو کبھی بھی کم نہ سمجھیے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ جو ان کو خدام کو دی جاتی ہے. ارے یہ در تو وہ در ہے کہ جہاں کے اوپر ملائکہ آ کر اپنی خدمت کرنے کو فخر سمجھا کرتے ہیں. اور کر رہے ہیں فخر سمجھا کرتے ہیں. کوئی آنے کے بعد ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں، ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، مومن کی معراج کے لیے جب امام سے پوچھا گیا آقا آپ کی معراج تو یہ کہ آپ کو بلایا گیا قاب قوسین کی منزل پر، رسول گئے اور مولا علی تشریف لے گئے، وہ منزل تھی، تو مومن کی معراج کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی معراج اس کی نماز ہے جب مصلی پر وہ جاتا ہے. اور کر رہے ہیں کبھی آپ نے سوچا ملائکہ کی معراج کیا ہے؟ ملائکہ تو عرش پر رہتے ہی ہیں، جن کو حکم دے دیا گیا رکوع کا وہ رکوع کے عالم میں، جن کو حکم دے دیا گیا قیام کا وہ قیام کی حالت میں، جن کو حکم دے دیا گیا سجدے میں وہ سجدے کے عالم میں. اگر آپ تحقیق کیجئے گا تو اگر کسی بھی ملک سے آپ جا کر پوچھئے گا تو تمام ملائکہ کی معراج کا نام ہے در اہل بیت علیہ السلام. اور کر رہے ہیں جس پر ہر ملک آنے کے بعد فخر کر رہا ہے. اگر صدیقہ کی زبان سے نکل گیا ہے کہ تمہارے لباس تو درزی کیا گئے ہوئے ہیں، تو ملک کو یہ جرت نہیں ہے کہ آ کر کہہ دے کہ میں جنت سے آیا ہوں. اتنی جرت نہ ہو ملک کو، بلکہ یہ فضیلت سمجھ رہا ہو کہ ہم خدام امام حسن امام حسین علیہ السلام. اندازہ لگائیے گا ملک سے پوچھا جا رہا ہے تم کاہے کے لیے جا رہے ہو، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امام حسین کے جھولے کو جھلانے کے لیے جا رہے ہیں. اندازہ لگائیے گا جبرائیل وہاں پر جہاں روز آتے تھے، اور کیجئے گا، لیکن جہاں پر آ رہے اور آنے کے بعد اجازت طلب کر رہے ہیں، کیا میں بھی داخلے قصہ ہو سکتا ہوں؟ اجازت طلب کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا اگر ملائکہ کی معراج کو پوچھئے گا تو وہ خدمت اہل بیت ہے، اہل بیت علیہ السلام کا در ہے. درود بھیجے محمد والے. بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کا موقع مل جائے، ان کے در کی خدمت کا موقع مل جائے. بہرحال موضوع کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے عنوان سخن قرار دیا، یہ جناب جابر سے حدیث آئی اور رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کیا کہا جاتا ہے نا، ارے یہ زیارت پر جانا بدعت ہے، یہ جنت البقیع کی زیارت کرنا جا کر بدعت ہے.
اور آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا ہوگا, جو لوگ گئے ہیں زیارت کے لیے اور جاتے ہیں, رسول اللہ کی قبر پر ہاتھ رکھ دیجئے, روضے پر ہاتھ رکھیے تو یہ بدعت ہے. جنت البقیع اگر آپ چلے جائیے, تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے تو وہاں کے اوپر وہ کھڑے کر دیے ہیں اور کر رہے ہیں اونچے اونچے میکسی پہنے ہوئے بندر کی طرح کے وہاں پر کھڑے ہوئے. ایک شکل اگر آپ دیکھ لیے تو آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گئے, جہنم سے بھاگ کے آئے ہیں یا کس جگہ سے بھاگ کے آئے ہیں, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کیا پروردگار عالم کا انتظام ہے, کیا پروردگار عالم کا انتخاب ہے. اگر کسی بھی دوستدار اہل بیت کو پہچاننا چاہتے ہو اور کسی بھی حقیقی اور غیر عالم کو پہچاننا چاہتے ہو, بس تم کو دو پہچانے دے رہے ہیں ہم. یاد رکھنا, اگر کسی بھی شیعہ کو پہچاننا چاہتے ہو, شیعہ عالم کو پہچاننا چاہتے ہو, تو اس کا چہرہ خود بولے گا کہ ہم کدھر والے, ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ ہم کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گلے میں ہم لٹکائے کہ ہم وہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں, ہم وہاں سے آ رہے ہیں, ہم وہاں سے آ رہے ہیں. پروردگار عالم کا کیا انتظام ہے, جہاں جہاں پر بھی مخالفت اہل بیت کو دیکھیے گا, چاہے وہ جنت البقیع میں بیٹھے ہوں, چاہے روضہ رسول میں بیٹھے ہوں, چاہے کسی جگہ بیٹھے ہوں, چاہے کسی مدرسے میں بیٹھے ہو, خدا کا یہ انتظام ہے پبلک کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی. پروردگار عالم نے خباثت کو تمہارے حق میں رکھ دیا ہے اور نور کو ہمارے علماء میں رکھ دیا ہے. درود بھیجئے محمد. آپ اور کیجئے گا, آپ لے لیے, انتخاب کرا کے بتا دیجئے, 10 ان کے لے لیے اور 10 ہمارے علماء ایت اللہ بہجت ہیں, ایت اللہ سستانی ہیں, ایت اللہ خانی, جتنے مراجع ہیں سب کو ساتھ میں بیٹھا دیے اور ایک شریف شخص کو بھیجیے, جا کر دیکھو کہ اس کے اندر شریف کون دکھ رہا ہے, ذلیل کون دکھ رہا ہے. نہ کوئی کتاب کی ضرورت ہے, نہ کوئی دلیل کی ضرورت ہے, سب کو ملا کر بیٹھا دو تو جا کر وہ خود پہچان لے گا, خود جا کر پہچان لے گا کہ کہاں خباثت دکھائی دے رہی ہے, کہاں نزاکت دکھائی دے رہی ہے, کہاں ظلمت دکھائی دے رہی ہے, کہاں نور دکھائی دے رہا ہے. درود بھیجئے محمد. عزیزان گرامی, یہ پروردگار عالم کی طرف سے انتظام ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی دلیل کی ضرورت ہے نہ کوئی فلسفے کی. بہرحال یہ زیارت کے لیے ان کا پورا وہابی ٹولہ یہ اعلان کرتا رہتا ہے اور یہ بدعت ہے, زیارت کرنا بدعت ہے. اور وہاں کے اوپر جانا, میں اتفاق سے زیارت کے لیے جنت البقیع کے پاس کھڑا زیارت پڑھ رہا تھا, سادے لباس میں تھا, کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھا. اور کی جگہ ایک متبع آیا, آنے کے بعد وہ ہمیں کو بار بار دیکھ رہا ہے, بار بار ہمیں کو دیکھ رہا ہے, اور پھر اور قریب آیا, کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ تو ہم تقیہ کہے کے لیے کر لیں, جب نام پوچھ رہا ہے تو ہم نام بتائیں گے, ابھی موت تھوڑی نہ آئی ہے کہ جو ہم تقیہ کر لیں. تو میں نے کہا میرا نام سید رضا حسین رضوی ہے. اچھا رضوی صاحب, اور رضوی صاحب آپ رضوی صاحب ہیں, یہاں کہے کے لیے آئے؟ ہم نے کہا یہاں سب زیارت کے لیے آئیں. کہنے لگے اب تو سالوں گزر گئے ہیں, یہاں پر ہزاروں سال گزر گئے ہیں یہاں کے اوپر, اب نہ یہاں قبریں ہیں, اب یہاں نہ کچھ ہے, کتنے بار زلزلے آئے, زمین بدل گئی اور یہ بدل گیا. تو ہم نے پہلا یہ سوال کیا اس سے کہ ہم نے کہا جب سب بدل گیا ہے اور سب چینج ہو گیا ہے تو یہاں کئی ہزار قبریں ہیں پورے قبرستان کے اندر, ایک دروازے کے اوپر اور ایک اس دروازے کے باہر بھی تھی جس کو اندر کر لیا گیا بعد میں. اب سمجھیے گا آپ, صحیح ہے, جو یہودی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا. درود بھیجئے محمد. صحیح ہے, اب اس نے آپ نے بربرائے مصلحت اس کو بھی اندر کر لیا ہے. صحیح ہے, آپ کے اندر کرنے سے کوئی اندر نہیں ہو جاتا, نہ باہر کرنے سے کوئی باہر ہو جاتا ہے.
جو جہاں پر ہوتا ہے وہ وہی کے اوپر رہتا ہے. صحیح ہے, کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو کہنے لگا سب بدل گیا, اب تو زلزلے آ گئے, کئی ہزار سال گزر گئے, اب تو کیا کہنا. تو ہم نے کہا یہ بتائیے یہاں ہزاروں قبریں ہیں, ہم لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں سب بدل گیا. تو آپ سب کو جو بقیہ قبریں ہیں وہاں پر کھڑا ہونا چاہیے. صحیح ہے, وہاں پر کھڑا ہونا چاہیے. یہ آپ یہیں پر کیوں کھڑے ہیں, یہیں پر کیوں ڈیوٹی لگائیں؟ اس کے معنی کچھ چھپا رہے ہیں. آپ کا یہاں پر ڈیوٹی دینا, آپ کا کھڑا ہونا بتا رہا ہے کہ یہی کے قبور ائمہ ہے جس کی ڈیوٹی دے رہا ہے تاکہ بدعت کر سکے. وہاں پر اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ بھکاری بھی جب بھیک مانگتا ہے تو اس سے مانگتا ہے جہاں ملتا ہے, اس در پر نہیں جاتا کہ جہاں پر کچھ نہیں ملتا ہے. درود بھیجے محمد اس نے وہاں سے دوسرا کوشچن کیا. دوسرا اس کا سوال یہ تھا کہ آپ ہمارے صحابہ کو بہت برا کہتے ہیں, آپ لوگ بہت برا کہتے ہیں. جیسے ہی ہمارے پاس تو بہت سی لوگ کھڑے تھے, ایرانی بھی کھڑے تھے, سب بھی کھڑے تھے. صحیح ہے. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو ہم نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں. کہ کیا مطلب آپ کا؟ ہم نے کہا درود ہو صحابہ اکرام کے اوپر, لاکھوں ہمارے درود و سلام ہو, ہماری جانیں قربان ہو جائے صحابہ اکرام. جیسے یہ کہا تو سارے متبع جمع ہو گئے کہ یہ پہلا آیا ہے شیعہ کہ جو صحابہ پر سلام بھیج رہا ہے, درود بھیج رہا ہے. تو اس میں سے ایک آ کر بولا, کہنے لگا کہ اگر آپ درود بھیج رہے ہیں تو نام لے کر بتائیے, نام لے کر آپ ان کے اوپر بتائیے. تو ہم نے کہا قرآن کہہ رہا ہے عقل مند کے لیے اشارے کافی ہیں, اور کہہ رہے عقل مند کے لیے اشارے کافی ہیں, علماء کے لیے اشارے کافی ہیں. قرآن میں بہت سے اشاروں میں بات کی گئی ہے, تمام چیزوں کا خلاصہ نہیں بیان کیا گیا ہے, اشارے سے بات کی گئی ہے. تو کہنے لگے کیا مطلب آپ کا؟ ہم نے کہا پہلے آپ عقل مند ہیں, عالم ہے, جاہل ہے, پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے. تو ہم ویسے ہی آپ کو جواب دیں, علماء والا جواب چاہتے ہیں. تو قرآن خود کہہ رہا ہے علماء کے لیے بہت سے اشارے, بہت سے اشارات ہیں, بہت جگہ پر اس کا کیا گیا ہے. تو کہنے لگا نام لے کر کہیے. تو ہم نے کہا یاد رکھیے ہم کلی طور کے اوپر ہمیشہ کہتے ہیں جس نے اہل بیت اور رسول کے اوپر اپنی جانوں کو فدا کیا, صحابہ اکرام نے ہماری جانیں ان پر قربان اور ان پر قربان. درود بھیجے محمد جنہی نے محمد والے محمد اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اہل بیت کے لیے, ہماری جانیں قربان ان صاحب کے اوپر. یہ ہے عزیزان گرامی. اس کے بعد تیسرا کوشچن اس نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں. معصوم کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ ان کو علم ہے, غیب کا بھی علم ہے. تو ہم نے کہا آپ ان کی بات کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے اندر میں نے سوال کیا, قرآن میں سورہ نحل کی آپ نے تلاوت کی؟ کہ لیں ہاں ہم لوگ تو پڑھتے ہیں. ہم نے کہا بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں, آپ جو ہے جھوم کے پڑھتے ہیں. شتابدی اب جو چلتی ہے دلی سے وہ لکھنؤ میں آ کے رکتی ہے, بس کچھ پتہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. اور کر رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں آپ کس کے بارے میں کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے. بس یہی فرق ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اپنے بارے میں وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِیلًا, قرآن کو ٹھہر کر سمجھ کے پڑھو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, آپ شتابدی کی طرح پڑھتے ہیں. تو کہنے لگے آپ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں اور معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو غیب کا علم دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو پورا غیب کا علم ہے. تو جب ان کو پورا غیب کا علم ہے تو جب جانتے تھے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے تو کیوں کھایا؟ یہ اس کا تیسرا سوال تھا. اور کیجئے گا. ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے, ہم نے کہا سورہ نحل پڑھا؟ کہ لیں ہاں سورہ نحل پڑھا. ہم نے کہا خدا کہہ رہا ہے ہم نے شہد کی مکھیوں کو علم عطا کر دیا, ان کو علم عطا کر دیا, اتنا عطا کر دیا ہے کہ وہ یہ جانتی ہے کہ کس صورت سے ان کو آشیانہ بنایا جائے. اور کہہ رہے پورا ان کا ایک نظام ہے شہد کے چھتے کے اندر.
وہ پورا ان کو علم دے دیا گیا ہے. تو ہم نے کہا جو خدا شہد کی مکھیوں کو علم غیب دے سکتا ہے تو انسان کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ نے علم دیا ہے ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے، جس کا جیسا تقویٰ ہے، جیس کی کیپیسٹی ہے، اس کے اعتبار سے پروردگار عالم نے علم دیا ہے اس کو. تو جب شہد کی مکھیوں کو علم دیا جا سکتا ہے تو انسانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور خدا جسے دینا چاہے علم تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ صحیح ہے. تو جب یہ قرار لے لیا تو ہم نے کہا یہ بتائیے آپ زیادہ عالم ہیں، آپ کا استاد کہہ لیں میرا استاد زیادہ عالم ہے. تو ہم نے کہا آپ کا استاد زیادہ عالم ہے یا اللہ تعالیٰ؟ کہہ لیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر علم رکھتا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے. کہا ہم نے کہ جب وہ قادر مطلق ہے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جب اس نے شیطان کو خلق کیا تو وہ علم رکھتا تھا یا نہیں؟ وہ علم رکھتا تھا یا نہیں؟ خدا کو علم غیب جب ہے کہ وہ علم رکھتا تھا یا نہیں؟ کہہ لیں کہ ہاں خدا کو علم ہے. تو کیوں اس نے خلق کیا جب جانتا تھا کہ یہ گمراہ کرے گا، سب کو بہکائے گا، اور جگہ سب کو بہکائے گا؟ تو سب یہ بہکانے والے کو خدا خلق کر رہا ہے سارا علم غیب رکھنے کے بعد. تو اس نے فوراً جواب دیا کہ یہ تو صرف آزمائش کے لیے پروردگار عالم نے قرار دیا ہے. ہم نے کہا یہ آزمائش کے لیے ہے. اہل بیت علیہ السلام کو بھی پروردگار عالم نے آزمائش کے لیے خلق کیا ہے. جو ان کی اطاعت کرے گا وہ خدا کا بندہ کہلائے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ شیطان ابن شیطان کہلائے گا. درود بھیجے محمد. یہ تھا جو مختصر سا جب میں زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، اور اس کے بعد کے سوالات تھے انشاءاللہ کبھی اور کسی مجلس میں. بہرحال یہ زیارت جو ہے جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا، رسول ارشاد فرما رہے اے جابر زر قبر الحسین، امام حسین کی قبر کی جا کر زیارت کرو. فَإِنَّ زِيَارَتَهُ تَعْدِلُ مِئَةَ حَجَّةٍ، حسین کی جو زیارت کرنے کے لیے جائے گا یہ 100 حج کے برابر. رسول کہہ رہے ہیں، جابر صحابی رسول. اور کیجئے گا اندازہ لگائیے گا. پھر اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّ قَبْرَ الْحُسَيْنِ تُرَةٌ مِّن تُرَةِ الْجَنَّةِ، حسین کی قبر جو کربلا میں ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا. اور کیجئے گا فَإِنَّ كَرْبَلَا ارض الجنہ، بے شک کربلا جو ہے یہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. خدا آپ سب کو زیارت قبر امام حسین نصیب کرے. جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو پروردگار عالم 40 میں زیارت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، بات سے بات نکلتی ہے وہی کہ جب آپ مدینے میں جائیں گے جہاں رسول اللہ کی قبر ہے، مسجد ہے، وہیں پر منبر ہے، اور منبر سے لے کر اور کیجئے گا جہاں پر قبر رسول ہے اوپر ابو ہریرہ کی ایک حدیث لگی ہوئی. اس حدیث میں لکھا ہوا ہے اور کیجئے گا کہ یہ جنت کا حصہ ہے، یہ جنت کا حصہ ہے. یہ حدیث وہاں کے اوپر لکھی ہے کہ یہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر اور منبر کے درمیان کا حصہ یہ جنت کا حصہ ہے. میں کھڑا ہوا تھا وہیں کے اوپر شہزادی کا جو گھر ہے اس کا دیوار دکھائی دیتی. انہی نے کیا اس کو چھپانے کے لیے وہاں پر لائبریری بنا دی ہے، قرآن لگا دیے تاکہ انسان سمجھ نہ سکے. میں بوسہ لینے کی کوشش کر رہا تھا اور کیجئے گا تو وہ وہاں پر بار بار تاڑ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ بوسہ لے. کھڑا ہوا تھا دیکھ رہا تھا. بس جب میں نے دیکھا کہ یہ کسی صورت سے ہٹ نہیں رہا ہے تو میں نے پہلے اس کو حدیث کی طرف دکھایا. ہم نے کہا حدیث میں کیا لکھا ہے؟ کہا رسول اللہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے آئی ہے کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ قبر اور منبر کے درمیان کا حصہ یہ ارض الجنہ ہے، جنت کا مقام ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو چومنا بدعت ہے، اس کو ہم نہیں چوم سکتے. تو ہم نے اس سے کراس کوشچن یہ کیا، یہ بتائیے حجر اسود کا ہم کیوں بوسہ لیتے؟ سنیے گا، سنیے، ایک آدمی میری بات کو غور سے سنیں.
تو اس کا جواب سنیے گا کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ پتھر جنت سے لایا گیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ یہ پتھر جنت سے لایا گیا ہے۔ تو ہم نے کہا جو چیز جنت سے لائی جائے تو وہ پتھر چومنے کے لائق ہو جاتا ہے، اور جس کا پورا حصہ جنتی ہو تو اس کا چومنا کیسے بدعت ہو جائے گا؟ جیسے ہی ہم نے چوما وہ خاموش ہو کے سر جھکا دیا، ہم نے جا کر بوسہ لے لیا۔ درود ہے محمد در حقیقت اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے شیوعوں کو اور ہمارے علماء کو وہ طرز تفکر اور وہ بیان کی جو طاقت دی ہے، وہ بڑے بڑے علماء بھی اس کے مباحثے کے آگے، مباہلے کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہ ساتھ میں دلیل ہونا چاہیے، جب تک دلیل نہیں ہوگی انہی کی، ہماری بات سے وہ قائل نہیں۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا زیارت کے فلسفے میں، آئیے ایک رخ اور آخری پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیارت کرنا بدعت ہے، صحیح ہے۔ اگر بدعت ہوتا تو رسول اللہ خود کیوں اپنے صحابی کو تعلیم کرتے؟ پہلا میرا سوال، صحیح ہے، پہلا سوال اسی سے نکل رہا ہے۔ جابر دونوں ہی کے درمیان معتبر ہے، اہل سنت بھی اور اہل شیعوں کے درمیان دونوں میں معتبر پائے جاتے ہیں۔ اگر زیارت کرنا بدعت ہوتا تو رسولی کیوں تعلیم دیتے؟ اے جابر جاؤ اور حسین کے قبر کی جا کر زیارت کرو۔ دوسری دلیل، پروردگار عالم سورہ اسراء میں ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جو اپنے عبد کو راتی راتا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئے۔ فلسفے کو بھی بیان کیا جا رہا ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات کی زیارت کرائیں۔ زیارت کا مطلب ہوتا ہے ملنا، دیکھنا، ملاقات کرنا، یہ زیارت کا مطلب ہوتا ہے۔ رسول کو لے جایا جا رہا ہے آیات کی زیارت کے لیے، اندازہ لگائیے گا، زیارت کے لیے لیے جایا جا رہا ہے۔ اور جب آپ پہنچے ایک منزل سے دوسری منزل، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، ہر آسمان پر ملاقات ہو رہی ہے، پورا سلسلہ، اور اتنی جلد یہ سفر ہوا کہ جب آپ گئے اور لوٹ کر آ بھی گئے، بستر کی گرمی باقی رہی، زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا۔ اور کر رہے ہیں ہم میں اور ہمارے بھائیوں کے عقیدے میں یہ فرق ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ روح تو جا سکتی ہے لیکن جسم نہیں جا سکتا اتنی کم مدت میں۔ ہمارا عقیدہ اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے اپنے عقائد کے لحاظ سے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور کر رہے ہیں کہ معراج کا عقیدہ کہ رسول تشریف لے گئے جسم و روح کے ساتھ، یہ دین میں سے ہے، مسلمات دین میں سے۔ اور کیجئے گا اتنی کم مدت میں گئے اور واپس بھی آ گئے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جلدی روح تو جا سکتی ہے، جسم نہیں جا سکتا۔ یہ تمام بحث اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس بحث کو چھوڑتے ہوئے جو اصل مسئلہ وہ یہ کہ جب پہلے آسمان پر پہنچے اور پانچویں اور چھٹے پر پہنچے تو ایک دم سے سامنے سے دیکھا کہ مولا کائنات تشریف لا رہے ہیں۔ جب مولا کائنات کو آپ نے دیکھا تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل علی یہاں کہاں سے، یہاں علی کیسے آ گئے؟ رسول بھی جانتے ہیں کہاں سے آ گئے۔ یہ اس لیے بیان ہوتی ہے باتیں سوال و جواب تاکہ ہمارے اور آپ تک روایت بن کر پہنچے۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ رسول نہیں جانتے کیسے آ گئے، اگر نہ پوچھتے تو بات کیسے آتی ہے ہمارے اور آپ تک، روایت کیسے بنتی، حدیث کیسے بنتی۔ بس جیسے ہی پوچھا یہ کیسے آ گئے تو اور کہہ رہے ہیں تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ
ایک دن تمام ملائکہ نے جمع ہونے کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا کی، بار الہ تو نے جو ہم کو حکم دیا عبادت کا، ہم اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں، جسے حکم دیا رکوع کا وہ رکوع کر رہے ہیں، جسے حکم دیا قیام کا وہ قیام کر رہے ہیں، جسے حکم دیا سجدوں کا سجدوں کر رہے ہیں، جسے حکم دیا حمد کا وہ حمد کر رہے ہیں، جسے حکم دیا تسبیح کا وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ لیکن ملائکہ نے ایک دن جمع ہو کر کہا بارگاہ الہی میں، بار الہ ہم تمام امور تو انجام دے رہے ہیں، ایک عبادت سے محروم ہیں۔ کہا وہ کون سی عبادت ہے جس سے تم سب کے سب محروم ہو؟ کہا کہ ایک عبادت وہ ہے کہ جس میں النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کہ اس عبادت سے ہم سب کے سب محروم ہیں، وہ عبادت کیسے انجام دی جائے؟ تو پروردگار عالم نے جو سب سے حسین فرشتہ تھا اس کو علی کی شبیہ بنا دیا ہے، اور کر رہے ہیں علی کی شبیہ بنا دیا ہے کہ تسبیح بھی پڑھتے جاؤ علی کو بھی دیکھتے جاؤ، سجدے بھی کرتے جاؤ علی کو بھی دیکھتے جاؤ، قیام بھی کرتے جاؤ علی کو بھی دیکھتے جاؤ، رکوع بھی کرتے جاؤ علی کے بھی دیکھتے جاؤ، تاکہ تمہیں پتا رہے کہ یہ نمازیں، یہ رکوع، یہ سجدے جبھی قبولیت کا درجہ پا سکتے ہیں کہ جب تک تمہارے دل کے اندر علی ابن ابی طالب کی محبت نہ پائی جائے۔ درود بھیجے محمد اور کر رہے ہیں، اور منزل آگے بڑھی، اور منزل آگے بڑھی، اور منزل بڑھی کہ یہاں تلک کے قاب قوسین کی منزل آ گئی۔ قاب قوسین کی منزل کے آنے کے بعد رسول نے کہا جبرائیل آپ میرے ساتھ اور آگے بڑھیے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب اگر میں اس مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں۔ رسول اس حور کی وادی میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک آپ نے پردہ دیکھا، اور پردہ دیکھنے کے بعد اور کیجئے گا جو گفتگو ہوئی وہ علی کے لہجے میں، جو ہاتھ دیکھا وہ علی کا ہاتھ دیکھا، جو انگشتری دیکھی وہ علی کی انگشتری دیکھی۔ اب مجھے بتائیے علی پروردگار عالم کی جو ذات ہے وہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، نہ اللہ کا کوئی چہرہ ہے، نہ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے، نہ اللہ کا کوئی مقام ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی مکان مخصوص کیا جا سکتا ہے۔ اور کیجئے گا پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب کو دعوت دی اور آیات کبریٰ کی زیارت کے لیے بلایا تو بلانے کے بعد جو لہجہ اختیار کیا وہ علی کا لہجہ اختیار کیا، جو ہاتھ دکھایا وہ علی کا ہاتھ دکھایا، جو انگشتری دکھائی وہ علی کی انگشتری دکھا کر قدرت نے بتانا یہ چاہے یاد رکھنا میری ذات نہیں پائی جاتی، میں جسم و جسمانیت سے منزہ ہوں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ کی اطاعت کرتے کرتے اپنے کو فنا کر دیتا ہے تو ہم اس کو اپنے اوصاف کا مظہر بنا دیتے ہیں۔ علی نے اپنی ذات کو میرے لیے مخصوص کر دیا، علی نے ہاتھ نہ اٹھایا صرف اللہ کے لیے، علی نے آنکھیں نہ کھولی صرف اللہ کے لیے، علی نے تلوار نہ اٹھائی صرف اللہ کے لیے، علی نے جنگ نہ کی صرف اللہ کے لیے، علی گھر میں نہ بیٹھے اللہ کے لیے، کلام کیا تو اللہ کے لیے، سکوت اختیار کیا تو اللہ کے لیے، دیکھا تو خدا کے لیے، ہنسے تو اللہ کے لیے، غصہ کیا اللہ کے لیے، گھوڑے پر بیٹھے تو اللہ کے لیے۔ بس پروردگار عالم نے کہا اے علی اگر آپ نے اپنی ذات کو میرے لیے فنا کر دیا ہے تو میں بھی اپنے اوصاف کا مظہر بناؤں گا، ہاتھ آپ کا ہاتھ نہ رہنے دوں گا، ید اللہ بناؤں گا، آنکھیں آنکھیں نہ رہنے دوں گا، عین اللہ بناؤں گا، عذر نہ رہنے دوں گا، عذر اللہ بناؤں گا، نفس نفس نہ رہنے دوں گا، نفس اللہ بناؤں گا۔ درود بھیجے محمد کس لیے لے گیا تھا؟ آیات کی زیارت کرانے کے لیے، ملاقات کرانے کے لیے۔ اندازہ لگائیے اگر زیارت بدعت ہوتی اور کر رہے ہیں تو رسول اسلام، اہل سنت کی کتابیں، شیعہ کتابیں گواہ ہیں اس بات کے لیے کہ جب آپ کے ایک صحابی عثمان ابن مظعون جب دنیا سے رحلت کی
تو رحلت کرنے کے بعد رسول ان کی قبر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد فاتحہ پڑھی اور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کی قبر کے اوپر نشانی رکھی، پتھر کو لگایا۔ تو جب ایک صحابی کی قبر کے اوپر نشانی رکھ کر رسول یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خاصان خدا میں سے ہیں، ان کی نشانی کو رہنا چاہیے، تو جو ائمہ بقی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے نچھاور کیا ہے، اگر ان کی قبروں کے اوپر روضہ ہے اور روضہ تھا جس کو تم نے منہدم کیا ہے، تو وہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ وہ کس صورت سے بدعت ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ ہے زیارت کا مرتبہ، جس کے لیے میں نے کہا تھا ایک مجلس میں پورے موضوع کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اتنا ثواب وارد ہوا ہے روایات کے اندر کہ اگر امام کہہ رہے ہیں کہ میں پورے ثواب کو بیان کر دیتا تو لوگ اشتیاق زیارت میں اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتے، اور کر رہے ہیں، نچھاور کر سکتے ہیں۔ پوری کتاب یہ میں نے عراق سے خریدی، عربی میں ہے، عراق سے خریدی، ادارہ اس کا ترجمہ کرا رہا ہوں، انشاءاللہ اردو میں آ جائے گی، ہندی میں بھی کراؤں گا، تو یہ آپ کی خدمت میں آئے گی اور کریں نشر ہو جائے گی، اور نشر ہونے کے بعد جس میں ساری روایات ایک اہل سنت کی کتاب اور ایک شیعہ کتاب سے حوالے دیے، اور کر رہے ہیں۔ یہ کتاب عراق کی ہے، میں نے خریدی تھی وہاں کربلا میں، امام حسین علیہ السلام کے حرم کے بعد ایک لائبریری تھی، وہاں سے کتاب کو لیا۔ صرف اس کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، زیارت کے لیے، جس کے اندر 100 سے زیادہ حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے، پہلی حدیث زیارت کے لیے، ان امام صادق علیہ السلام قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، من زارا قبر الحسین عارفا بحقہ کتب اللہ له ثواب الالف الحجہ حجۃ المقبولہ وغفر له ما تقبل من ذنبہ وما تاخر۔ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا، ان کے حق کی معرفت رکھنے کے ساتھ، کتب اللہ له ثواب الالف حجہ، پروردگار عالم اس کے ثواب میں 1000 حجوں کا ثواب عطا کرے۔ چھٹے معنی، وہ مقبولہ، وہ حج کے جو قبول شدہ ہے بارگاہ میں، امام فرما رہے ہیں مقبولۃ وغفر له ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جو پچھلے گناہ ہو گئے ہیں وہ بھی معاف کیے جائیں گے، اور جو بعد میں گناہ ہے وہ بھی معاف کیے جائیں گے، اور کر رہے ہیں وہ بھی معاف کیے جائیں گے۔ تو اب آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیسے معاف کیے جائیں گے، کیسے اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ تو عادل ہے، کہ جو گناہ کیا وہ تو سزا۔ تو آپ کیا دروغہ ہیں؟ اللہ میاں کے دروغہ آپ کو بنا کر بھیجا گیا ہے، پیجامے اونچا کر کے، جمپر نیچا کر کے آپ سب کو دروغہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ جس کو کہیں گے جنت ملے گی، آپ جس کو کہیں گے دوزخ ملے گی، جائیے، جانے کے بعد رسول اللہ سے پوچھئے کہ وہ اتنا ثواب کیوں لکھ رہے، اتنا ثواب کیوں دے رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ ان سے جا کر ثواب کیجیے، یہ ہے ثواب۔ غور کیجئے گا، رسول خدا امام حسین کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اور یہ بی بی جو میدان میں آ گئی تھیں، کہہ رہی یا رسول اللہ آپ کتنی محبت کرتے اس بچے سے؟ تو رسول اللہ نے کہا جو اس کی زیارت کرے گا اس کو ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ کہا رسول اللہ ایک حج ایک عمرے کا ثواب؟ ان کی آنکھیں پھٹک رہ گئی، اور کر رہی ایسے ہی جلا کرتی تھی، بی بی فاطمہ سے جلنا، بی بی خدیجہ سے جلنا، اور کر رہے ہیں جلا کرتی تھی۔ تو کہا کہ اتنا ثواب؟ رسول نے کہا 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ یہ پوچھتی گئی، رسول اللہ نے کہا 70 حج 70 عمرے کا ثواب، اور وہ ثواب کہ جو میرے ساتھ حج انجام دیے گئے ہوں۔ اور کیے گا، آخری جملہ سنیے، آخر میں کہا اے حمیرہ، ان کا دوسرا نام تھا حمیرہ،
اور کر رہے ہیں اے حمیرہ بس یہ سمجھ لو اللہ کی زیارت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا, اس کو دیکھا نہیں جا سکتا, اس تک پہنچا نہیں جا سکتا. اللہ کی زیارت اگر ممکن ہوتی تو جو ثواب اللہ کے دیکھنے کا وہ ہوتا وہ اس بچے کی زیارت کا ہوتا. درود بھیجے محمد وآل محمد. ایک سب مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد. اندازہ لگایا آپ نے. دوسری حدیث آخر کلام میں ان صفوان ان جمال ان ابی عبداللہ صادق علیہ السلام قال من اغتسل من ماء الفرات وزار قبر الحسین علیہ السلام کانا کیوم ولدتہ امہ صفرا من الذنوب ولو اقتربها کبائر. اور کر رہے ہیں چھٹے امام رشاد فرماتے ہیں جس نے غسل کیا نہر فرات میں اور غسل کرنے کے بعد قبر حسین تک پہنچا زیارت کے لیے, اس صورت سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جس صورت سے شکم مادر سے بچہ دنیا میں آتا ہے. اندازہ لگائیے گا. اور اس کے گناہ بالکل صفر ہو جاتے ہیں چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں. آپ نے اندازہ لگایا یہ ہے زیارت کا ثواب, اور یہ ہے امام حسین کی زیارت کے لیے ائمہ نے بہت زور دیا ہے, بہت زور دیا ہے, بہت زیادہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے. امام حسین کی زیارت کے لیے جو جاتا ہے پروردگار عالم اس کے رزق کا ذمہ خود لے لیتا. جو امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے پروردگار عالم اس کی پہلی دعا کو زیر گنبد جو مانگی جاتی ہے وہ پروردگار عالم قبول کرتا ہے. چند چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف امام حسین کو عطا کی گئی. پہلی چیز کہ جو ظاہر پہلی بار جاتا ہے اور دعا مانگتا ہے زیر گنبد پروردگار عالم اس کو قبول کرتا ہے. اور کر رہے ہیں تو علماء نے بتایا بھئی ایک دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی, بقیہ کا کیا ہوگا؟ صحیح ہے. تو کیا کریں؟ کہا کہ یوں دعا مانگو, ساری دعائیں مانگنے کے بعد یہ کہو بارے لا جو ہم نے یہ دعائیں مانگی ہیں اس دعا کے طفیل میں ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لے. درود بھیجے محمد وآل محمد. دادا لگا رہے تو ساری دعائیں اسی ذیل میں آ جائیں. دوسری چیز امام حسین کو جو عطا کی گئی ہے, کسی بھی امام کی قبر کو خاک شفا کا درجہ نہیں دیا گیا, امام حسین کی قبر کی مٹی کو خاک شفا کا درجہ. سب کا احترام ہے, سب بلند ہے, سب معصوم ہے, سب محمد ہے, سب اس درجے کے اوپر ہے, لیکن روایت سے ائمہ سے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے اس کی جو مٹی ہے یہ خاک شفا ہے. اور کر رہے ہیں تیسری چیز پروردگار عالم نے نسل ائمہ کو امام حسین کی نسل میں رکھا. اور کر رہے ہیں چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام, ساتویں امام یہ نسل امام حسین سے ہوں گے, اور جو آخری امام ہوں گے وہ پروردگار عالم کی طرف سے امام حسین کی نسل سے ہوں گے جو آپ کے خون کا بدلہ لیں. عزیزان گرامی یہ ہے زیارت. آخر میں ایک بات کہہ کے اپنے نوجوانوں کے لیے بزرگ بہتر جانتے ہیں, میں کہیں نہ کہیں کوئی بات اپنے نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں وہ یہ کہ زیارت کرنے کا بڑا ثواب ہے, بڑا عظیم ہے. ہم نے تو ایک دو روایت پڑھی ثواباً تبرکاً, کتاب چھپ جائے گی تو آپ تک بھیجیں گے انشاءاللہ. اور کیجئے گا جب بھی آپ کو موقع ملے, گرمی ہے صبح ہم اور آپ نہاتے ہیں, صحیح ہے, اکثریت نہاتی ہے, گرمی کا زمانہ ہے, جب نہانے کے لیے جائیے تو اسی میں جب آپ نہا رہے ہیں غسل کی نیت کر لیجیے. پانی تو ڈالنا ہے, جیسے غسل کرتے سر و گردن کو دھویا اور یہ نیت کر لیے کہ میں غسل زیارتیں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. نہانے تو جائیے رہے, کتنی دیر لگے گی؟ سر و گردن کو دھویا, دائنا حصہ دھویا, بایاں حصہ دھویا, آپ کا غسل ہو گیا. جب باہر نکلیے زیر آسماں آئیے تو آنے کے بعد کہیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ. آپ کا یہ غسل اور آپ کی زیارت آپ کو کربلا پہنچا دے گی. اور کر رہے ہیں امام حسین کو بلانے میں دیر نہیں لگتی, دل سے پکاریے تو ایک
مرد مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے، جو گھر کی رونق تھا، عزاداری کی رونق تھا۔ عزیزان گرامی، بھائیوں کے لیے عظیم منزل ہے، سخت منزل ہے۔ محمد عالم نہ رہے تو یہاں پر مجلس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ان کے سال ثواب کا 40واں منایا جا رہا ہے۔ بھائیوں کے لیے بڑے صدمے کی بات ہے، بہنوں کے لیے بڑے صدمے کی بات ہے۔ بھائی کا اٹھ جانا آسان نہیں ہے عزیزان گرامی، اور ایسا مومن بھائی ہو، عزادار بھائی ہو، جس کو سب کا پوچھنے والا ہو، جس کو ہر ایک کی لگی رہتی ہو، اپنے عزیزوں کی لگی رہتی ہو۔ آپ کیسے ہو بھیا، وہ کیسے ہیں بھیا، وہ کیسے ہیں، ایک ایک کو فون کرنا، ایک ایک کو پوچھنا، محرم میں عزاداری کرنا، محرم میں مجلسوں میں شرکت کرنا۔ ایک عزادار نہ رہا، بھائیوں کا بھائی نہ رہا، بہنوں کا بھائی نہ رہا، اور بہن کے بچوں کا بابو نہ رہا۔ اور کر رہے ہیں بڑے صدمے کی بات، بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ وہ امام زمانہ کو، فاطمہ زہرا کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میرا ایک عزادار نہ رہا، جو میرے بیٹے کی صفِ ماتم بچھاتا تھا، میرے بیٹے کے لیے مجلس کا اہتمام کرتا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، مجلس کا اہتمام ہوا، صفِ ماتم بچھی، دور دور سے رشتہ دار آ گئے، سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد گھر والوں کو یہ تسکین ہو گئی، کسی کے آنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کسی کے آنے سے کچھ زندہ نہیں ہو جایا کرتا۔ لیکن بھائیوں کو یہ تسکین ہوتی ہے، سارے رشتہ دار آ گئے، سارے جاننے والے آ گئے، بہنوں کو تسکین ہوتی ہے، خواتین کو تسکین ہوتی ہے کہ ہاں میرے بھیا کے چاہنے والے سب آ گئے۔ کیا میں آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ جناب زینب کے دل کا حال کیا ہوگا، چوتھے امام کے دل کا حال اربعین میں کیا ہوگا، کہ جب جابر قبر حسین پر پہنچنے کے بعد عزیزان گرامی آپ جا کر بے ہوش ہو گئے، یا حسین یا حسین 3 بار کہا، بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کے عالم میں قبر سے آواز آئی، اے جابر اب میری قبر سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میری بہن آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے کربلا آیا، ارے یار بہن بنائی جا رہی ہے، ایک بھائی دنیا سے اٹھا ہے تو دلوں کا کیا حال ہے۔ کربلا میں عباس کا 40واں تھا، علی اکبر کا 40واں تھا، اولو محمد کا 40واں تھا، آقا حسین کا 40واں تھا، علی اصغر کا 40واں تھا، کربلا والوں کا 72 کا 40واں تھا۔ زینب نے بھیا کی قبر پر گرا دیا، گرانے کے بعد ایک شور حسین مچا اور گریا ہوا۔ بنی اسد آ گئے، آنے کے بعد تمام قبروں کو بنایا گیا۔ جب بنی اسد جانے لگے، کام جائے آقا، کبھی نہیں، ایک قبر دریا، ایک لاشا دریا کنارے ہے، اسے بھی دفن کرا دو۔ ارے یہ حسین کے بھائی کا لاشا تھا جو دریا کنارے پڑا تھا۔ جب یہاں پر آئے تو چوتھے امام نے کہا، اے بنی اسد کسی چٹائی کا انتظام کرو۔ چٹائی لائی گئی، عباس کا لاشا نہ اٹھا، عباس کے لاشے کے ٹکڑے چوتھے امام نے اپنے اسیر میں جمع کیے۔ جمع کرنے کے بعد قبر میں اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد چوتھے امام نے مرثیہ پڑھا، اے چچا یہ بھتیجا شرمندہ ہے کہ ظالموں نے آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اے چچا آپ پر درود و سلام ہو، اے میرے چچا آپ کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا اور آپ کے سر پر گرز لگایا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا يوم ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامره۔
امید سے دوبارہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد عالم ابن محمد رفیق کے ساتھ